बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला औसाफ़ इमामत के उन्वान से जारी था, जिसके ऊपर मैंने कुछ अक़वाल आपकी खिदमत में पेश किए। उसमें से शेख ताइफ़ा तूसी रहमहुल्लाह ताला अलैह और ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी और मुहक्किक तूसी के रहमहुल्लाह ताला मजमाइन के अक़वाल हमने आपकी खिदमत में पेश किए। अलबत्ता इनके अलावा भी अक़वाल है और अक़वाल उलमा की भी है, और साथ में ख़ुद अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम से भी जो रिवायात इमामत की शान में उन्होंने बयान किए हैं उसको भी आज गुफ्तगू करूँगा। और मख़सूसन एक रिवायत है हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जहाँ इमामत के औसाफ़ हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से नकल किए गए हैं कि इमाम जो है वो कौन होता है। सबसे पहली शर्त जो है इमामत के लिए वो ये है कि यानी ख़ुद इम्तियाज़ इमाम, यानी इमाम जो कि तमाम के तमाम उम्मत के ऊपर उनको जो इम्तियाज़ हासिल है। औसाफ से मुराद यही है कि वो चीज़ें जो इमाम के पास है वो दूसरे लोगों के पास नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ये बयान करूँ कि ज़ाती ही लोगों की तरह जैसे ख़ुद आम जिसामत में इमाम होगा, यानी जिस तरीके से एक इंसान है जो बशरियत का लिबादा है, जो बशरियत का लिबास है, उसी लिबास में होगा, लेकिन उसी लिबास के अंदर दूसरे लोगों के ऊपर उनको फजीलत हासिल है अपने कमालात की वजह से। ये नुक्ता ज़रूरी है, लाजमी है। बाज़ लोग जैसे नादानी में कह देते हैं कि क्या फ़र्क है हम में और फ़लाँ शख्स में। ज़ाहिर का फ़र्क नहीं होता, फ़र्क जो है वो वजूद के अंदर है कि वो किस कदर उनके फ़ज़ाइल और दराजात है और आपके क्या है। ये तो सब अल्लाह की मर्ज़ियाँ हैं। तो जो रिवायत हमारे पास है उसमें से पहली सिफ़त जो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं वो ये है कि इमाम जो होगा वो सबसे ज़्यादा दाना तरीन शख्स होगा उस ज़माने में। उसी ज़माने में सबसे ज़्यादा दाना तरीन शख्स, यानी सबसे ज़्यादा आकिल तरीन शख्स। आजकल के इस दुनियावी पीरों को आप देख लें, 4 पैसे कोई दे दे तो धोखा खा जाता है। आज के ज़माने में जैसे ये दुनियावी पीर जो बने बैठे हैं 4 पैसों से धोखा खा जाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं मजहबी गुरु कह सकते हैं, उसको मजहबी गुरु, या उसको कह सकते हैं कि जिसको ज़ाहिर है पीर साहब कहते हैं, जो पीरों का और फ़कीरों का सिलसिला है। दुनिया की ये पीर और फ़कीर 4 पैसों पे धोखा खा जाते हैं। इमाम ऐसा नहीं होता। इमाम जो है वो चाहे जो भी हो जाए, इमाम जो है वो अपने आखिरी तह नज़र में वो कभी किसी से धोखा नहीं खाता। यानी ये जो आयत है मा साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, यानी जो तुम लोगों का साहिब है, जो तुम लोगों का आका है, जो पेशवा है, यानी ख़ुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि, जिस तरीक़े से सरवर कायनात के लिए फरमाया कि तुम लोगों का जो साहिब है ये कभी गुमराह नहीं होता, उसी तरीक़े से ये औसाफ चूँकि ज़ाहिर है इमाम जो है वो जानिशीन नबी है। जब जानिशीन नबी है तो वही औसाफ जो नबूवत के अंदर है वही होने चाहिए। तो यह आयत इमामत के ऊपर भी दलालत करती है कि कभी वो गुमराह नहीं होता, इमाम कभी गुमराह नहीं होता, धोखा नहीं खाता, आकिल तरीन शख्सियत होती है, आकिल तरीन शख्सियत। और जिसने इमाम ने जो कह दिया बस वही मशीयत खुदा है, उससे जो है बात न कम हो सकती है न ज़्यादा हो सकती है। यानी ख़ुद जो एक दफ़ा इमामत की ज़बान अक़दस से या उनके किसी ऐसे किरदार या फ़ेल से कोई ऐसी बात आ जाए जिसको लोग देख सके, वह आखिरी
فیصلہ ہوتا ہے، خدا کا آخری فیصلہ جو امام کا ہوتا ہے. یعنی خود اگر ہم جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مثلا صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اس زمانے میں صلح حسن مجتبیٰ علیہ السلام ضروری تھا، لازمی تھا. اگر صلح سے کوئی اور کام کوئی کر لیتا تو یقیناً وہ نقصان کرتا. اگر زمانہ سید الشہداء علیہ السلام میں امام حسین علیہ السلام تلوار نہ اٹھاتے اور کوئی طریقہ کر لیتے، جیسے امام جو ہے صلح کر لیتے مثلا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ کیا ہے؟ یہ خطا ہوتی، یہ صحیح نہ ہوتا. اگر حضرت امام سجاد علیہ السلام جو کہ غلاموں کو اپنے پاس رکھ کر ان کو پھر دوسرے ممالک میں بھیجتے تھے، اگر تبلیغ کا کوئی اور طریقہ اس سے کوئی اور کرتا تو نقصان کر دیتا. احسن طریقہ یہی تھا جو امام نے تبلیغ کی. اور اسی طریقے سے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کا زمانہ. اگر بعض لوگ بڑے نادان ہیں، امام رضا علیہ السلام اگر مامون الرشید لعنت اللہ علیہ کی ولی عہدی کو قبول نہ کرتا، مثلا جیسے آج کے دور میں شاید ہو سکتا ہے کوئی معترض ہو جائے کہ اگر یہ ہارون مامون نارشید یہ اگر اچھا آدمی نہ ہوتا تو امام رضا علیہ السلام نے کیوں قبول کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ہماری کتابوں کو جا کے پڑھ لیں اور ہمارے امامت کے بارے میں ہمارے اعتقادات پڑھ لیجئے گا. یہ کوئی اچھائی اور برائی کی بات نہیں ہے. مصلحت جو ہے اسی میں ہے کہ امام نے ولی عہدی قبول کر لی. مصلحت تو وہی ہے، خدا کی منشا وہی ہے، اس سے کوئی دوسرا کام ہو نہیں سکتا. احسن طریقہ یہی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی قبول کی، جو کہ بعد میں پھر موجود ہے. اسی خود مامون ملعون کے لیے سب سے بڑی زحمت یہی بنی تھی کہ جس کی وجہ سے پھر انہوں نے امام کو شہید کر دیا. یعنی آج کے اس دور میں اگر حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو پردہ غیبت میں ہیں، جو غیبت میں ہے، ہر عام شخص ان کو نہیں دیکھ پا رہا، یہ مشیت الہی ہے، اس سے بہتر اور کچھ ہو نہیں سکتا. یعنی جو امام کی غیبت ہے اس سے بہتر جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ امام جو ہے وہ حکیم ترین، عاقل ترین، عالم ترین وہ امت کے بیچ میں ہوتا ہے. امام کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. امام کے لیے اگر کسی شخص نے یہ گمان بھی کر لیا اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، کافر ہے وہ شخص. یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو وہاں پر ایک شخص نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ رسول کی رسالت پہ آج شک ہوا. اللہ اکبر! یعنی صلح حدیبیہ رسول اللہ کے حکم سے ہوا ہے. ایک جاہل شخص وہ جا کے کہہ رہے کہ مجھے شک ہو گیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کے اوپر. اس کے کفر میں کوئی شک ہے اس شخص کے؟ نہیں ہے. یہ کافر ہے، بدترین کافر ہے. چونکہ یہ حکمت اور علم حجت اور علم رسالت جو کہ امامت ان کی جانشین ہے، خود رسالت امام، صلح حدیبیہ میں شک کرنا کفر ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں اگر کوئی شک کرے کفر ہے. چونکہ حکیم ترین، عاقل ترین، دانا ترین شخصیت جو ہے وہ امام ہے، جو اس دور کا امام ہوتا ہے، جن کی جو واجب الطاعہ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ ان کی اطاعت کرے. یہ امام رضا علیہ السلام کی جو سب سے زیادہ دانا ترین شخصیت. دوسرے نمبر پر ہے پرہیزگار ترین شخصیت. اب یہ میں عرض کروں کہ تقوی الہی جو کہ قرآن مجید میں بار بار حکم دیتے ہیں تقوی کی، اور خدا کی تقوی اختیار کرو،
اللہ کی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی بہت بڑی عظمت ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے وصیت نامے میں جو بارہا آپ سن چکے ہیں کہ فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے امور کو یعنی تنظیم دو، صحیح کرو۔ یعنی خود تقوی الہی کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ ہر شخص جو بتقوی ہوگا یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے عظیم مرتبہ رکھنے والا شخص ہوگا۔ تقوی الہی بہت ضروری اور لازمی ہے کہ انسان متقی ہو۔ اگر متقی نہیں ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا، نقصان گھاٹے پہ گھاٹا کرتا رہے گا اگر شخص متقی نہیں ہے۔ عام شخص کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے واتقوا اللہ، تقوی الہی کا حکم ہے اس کے لیے، لیکن امام جو ہے وہ سب سے زیادہ متقی ہوگا، سب سے زیادہ متقی، خیر کے عمل میں سب سے زیادہ خیر کا عمل کرنے والا ہوگا، سب سے زیادہ تقوی الہی۔ یعنی خود اب مناجات حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت کے مناجات کو آپ غور فرمائیں کہ کس طریقے سے عاجزی کا اظہار ہے۔ یہ اسی شرط کے اوپر قائم ہے، وگرنہ امام تو امام معصوم ہے، وہ کوئی گناہ کی ہوئی ہے جو اپنے گناہوں کے طلب کر رہا ہے، نہیں۔ تقوی الہی کا ثبوت ہے کہ کس قدر تقوی ہونی چاہیے، اور ہمارے لیے بھی ایک نمونہ عمل ہے کہ ہمیں در حقیقت خدا کے سامنے کس طریقے سے، یا جا کے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی آپ صحیفہ سجادیہ کو اٹھا لیجئے گا، جو دعائیں میرے مولا نے وہاں پر ارشاد کیے ہیں کس عاجزی سے ہیں۔ یعنی ہمیں گویا بتایا گیا ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو فقیر، مسکین اور حقیر سمجھو، ذات باری تعالیٰ کے سامنے حقیر ہو جا، سر کو جھکا دیں۔ سب سے زیادہ جو امام ہوگا وہ سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ یہ احادیث سے نقل شدہ چیزیں ہیں، ختنہ شدہ، جیسے ختنہ کرنا مستحب ہے، مستحب مؤکدہ بھی ہے غالباً، کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کی ختنہ ہو جائے۔ امام اس چیز کا احتیاج نہیں رکھتے ہوں گے، یہ اوصاف امامت میں سے ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے علم غیب کا رکھنے والا ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے نواسب، مخصوصاً وہابیت یا سلفیت یا علماء دیوبند، دوسرے بھی جو بھی اہل تسنن کے علماء ہیں، لیکن یہ زیادہ متشدد ہے۔ یعنی ہمارے پاک و ہند میں زیادہ تر جو تشدد مزاج علماء تھے وہ علماء دیوبند تھے، کہ جو اس چیز پر جن کے تقریباً یعنی وہابیت کے قریب کے اعتقادات ہیں، ان کے سخت مزاج ہے۔ آخری دور آیا، آج کل سب سے زیادہ جو بظاہر سب سے زیادہ متدین علماء دیوبند کے ہو رہے ہیں، آہستہ سب سے زیادہ تعصب کم ہو رہا ہے۔ حالانکہ ان کی تاریخ اگر دیکھ لیں تو زیادہ تر ان کے اکابرین جو ہے یہ کفر کے فتوے صادر کرتے تھے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اب جا کے ان کے اکابرین کے فتاوے دیکھ لیں گے، بہت جلدی کفر کے فتوے دیتے تھے علماء دیوبند۔ اشکال یہ وارد کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف میرے پاس ہے، تو بس ہم کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ غیب کا علم ہے؟ نہیں جی، یہ چیز غلط ہے، سب چیزیں غلط ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس شخص کو غیب کا علم دے دیں، اصل غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اگر کسی کو دے دیں، عام بندے کو دے دیا، چھٹ جائی کے امام، چھٹ جائی کے حجت خدا، عام بندے کو بھی اللہ دے سکتا ہے غیب کا علم، دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اگر آپ یہ کہو گے نہیں دے سکتا تو آپ قدرت الہی کے اوپر کیا کر رہے ہو؟ شک کر رہے ہو۔ ایک بے وقوف تھا، میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا، بہت بے وقوف انسان جنہوں نے یہ لفظ کہا تھا، کہتے ہیں خدا ہر چیز پہ قادر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیوں قادر نہیں؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ اللہ جو ہے وہ اپنی طرح خدا کو نہیں بنا سکتا، تو بس اس صفت میں خدا جو ہے وہ سب چیزوں پہ قادر نہیں ہے، چونکہ وہ اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
یا دوسری چیز جیسے انہوں نے مثالیں دی کہ بہرحال وہ مثالیں جو مرحوم شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے بہت پہلے اس کے جواب بھی دے دیے تھے کہ یہ ضعف خدا نہیں ہے، یہ ضعف ہے اس ظرف کی. جیسے ہم کہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یا کہیں کہ سمندر کو پیالے میں بند کر دینا، تو اللہ تو قادر ہے، لیکن کیا اس پیالے کی اتنی ظرفیت ہے؟ یہ قصور خدا کا نہیں ہے، ان کی قدرت کی کمی نہیں ہے، یہ اس چیز کی کمی ہے. لیکن ظاہر ہے دشمن اہل بیت ہوتا ہے تو پھر وہ بے وقوف بھی ہو جاتا ہے، بہت ساری بدبختیاں جو ہے اس کے اوپر لاحق ہو جاتی ہیں. تو یہ خدا کے اوپر یہ اشکال ہے کہ خدا جو ہے وہ علم غیب اگر کسی کو دینا چاہیں تو اگر کسی کو دے دیا تو وہ عالم الغیب ہے، اور اس کی بے انتہا مثال موجود ہے. سید شہداء علیہ السلام کے واقعہ عاشوری کو دیکھ لے کہ رستے میں ہر جگہ پر وہ یاد دہانی کر رہے ہیں کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، وہاں ہماری شہادت ہوگی. رسول اللہ نے بتا دیا یہی تو علم غیب ہے. اور کس چیز کو آپ علم غیب کہتے ہو؟ یہی تو علم غیب ہے کہ غیب کا علم جو ہے وہ غیب کی خبریں لوگوں کو بتا دینا. اور تو چھوڑے عام جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی بس اوقات پیشن گویاں کر لیتے ہیں، بعض چیزوں کی موجود ہے. تو یہ غیب کا علم اگر نہیں ہے تو اور کس چیز کا علم ہے؟ یہی تو غیب کا علم ہے. اور پھر خدمت میں عرض کروں کہ غیب جو ہے ویسے اگر بات کریں تو خود سب چیزیں ہماری غیب ہے. تو پھر جو غیب کا علم ہمیں دیا گیا ہے، رسول اللہ نے غیب کا علم دیا، البتہ وحی کے ذریعے سے، اور ان کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو غیب ہے اور غائب چیزیں ہیں اور اس کے ہمارے جو ہے ہمیں تک موصول ہوئی ہے. تو غیب کا علم جو ہے امام غیب کا علم رکھنے والا ہوگا. پشت سر یعنی خود اپنے پشت پردہ جو چیزیں ہوتی ہے امام جو ہے اس کو دیکھتا ہوگا. یا میں ایک مثال عرض کروں، بہت ہی اچھی مثال ہے. ایک مخلصین اور ایک شیعہ نے امام صادق علیہ السلام کی دعوت کی تھی اپنے گھر میں. تو امام جب وہاں پر گئے اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی تھی، تو صحابی تھے، تو وہاں پر اس میزبان کی ایک کنیز تھی جو نہایت ہی جذاب ہوں کی ظاہر ہے. تو یہ شخص جو ہے بار بار جب کھانا بھی کھا رہا ہے، اور ساتھ میں چونکہ ظاہر ہے کنیز کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جس کی ملکیت میں ہے اس کے لیے حلال ہے. یہ تو نہیں ہے محرم اسی کی ہے کہ جس نے اس کنیز کو خریدا ہے، ہر شخص کے اوپر تو حلال نہیں ہے اس پر نگاہ کرنا اور یہ کرنا. تو یہ شخص جو ہے جس کی جو میزبان تھا کنیز اس کی ہے، اور یہ ساتھ میں جو امام کے پاس بیٹھے بار بار اس کو گور رہا ہے. تو جب امام جانے لگ گئے تو اس شخص نے پھر بھی آخری دفعہ، چونکہ اس کو کنیز پسند آئی تھی، اس نے آخری دفعہ بھی ایک نگاہ کر دی. جب نگاہ کی اور یہ بہر آئے تو امام نے کہا کہ اے شخص، تو نے آج میرا بڑا دل دکھایا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ مولا، چونکہ یہ آخر میں غالباً دست درازی بھی کر چکے تھے، اس کنیز کے اوپر دست درازی کر چکے تھے، اور امام چونکہ باہر جا چکے تھے اور انہوں نے دست درازی کی اور وہ شخص بھی امام کے ساتھ تھے. تو امام نے ان سے کہا کہ تو نے آج بہت زیادہ میرا دل دکھایا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ایسے کیا کر دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ تو نے جو حرکت کی ہے، یہ بات تھی کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا. تو اس نے کہا کہ مولا یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو امام نے فرمایا یہی تو امام ہے کہ امام جو ہے اگر اس دیوار سے اس طرف نہ دیکھ سکے تو پھر تیرے اور میرے درمیان فرق ہی کیا رہ گیا؟ پھر تو میں اور آپ ہی کی جیسے ہیں. تو امامت کی منشا یہ ہے کہ امام کے پاس غیب کا علم ہوگا. یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے. دوسرے لوگوں کے اپنے عقیدے ہیں، ان کے اوپر کوئی بات نہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب امام دنیا میں تشریف لائے تو شہادتین جاری کرے گا. دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے شہادتین جاری کرے گا. بعض میں شہادت ثلاثہ بھی ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ شہادتین، بعض میں شہادت ثلاثہ بھی ہے، اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ. لیکن بہرحال یہ شہادتین جاری کرے گا دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے. ہر امام کی یہ منشا ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ محتلم نہیں ہوگا. محتلم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انسان نیند کی حالت میں منی کا اخراج ہونا.
نیند کے حالت میں غسل جنابت کا واجب ہو جانا، اس کو کہتے ہیں احتلام، محتلم۔ امام جو ہے اس کی منشا یہ ہے کہ محتلم نہیں ہوگا، محتلم نہیں ہوگا، ایک صفت یہ ہے۔ اور ساتویں صفت یہ ہے کہ امام خواب میں نہیں جاتا، ظاہراً آنکھیں بند ہے لیکن ان کو سب کچھ دکھائی دے گا، غافل نہیں ہو سکتا۔ بس عام الفاظ میں اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام کبھی غافل نہیں ہوتا، چاہے امام جس حالت میں بھی ہے۔ ظاہراً لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سو رہے ہیں، لیکن امام جو ہے وہ کبھی بھی امت کے مسائل سے غافل نہیں ہوگا، سب چیزیں ان کے لیے آشکار ہے، امام سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی خود اگر آج ہمارے امام بے شک پردے غیب میں بھی ہے، لیکن ہمارے اعمال کے اوپر کیا ہے؟ مکمل طور پہ تسلط فرماتے ہیں۔ ہم چاہے چھپ کے کوئی کام کرے یا ظاہراً کرے، امام کو پتہ ہے، امام سے کوئی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا۔ اور یہی چیز اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو بہت ساری گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں، جو کہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی خود اگر حکومت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ بارہا مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے باقاعدگی سے اپنے بیانات میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہاں پر جو حکومت ہے معاویہ علیہ اللعنہ والعذاب، اس کی حکومت ہے، اور ساتھ میں جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت ہے، ان میں مقایسہ جب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ 30,000 لوگ معاویہ نے اپنی حکومت کے اوڑ میں مارے تھے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے 30,000 لوگوں کو قتل کر چکا تھا۔ اور امام جو ہے امیر المومنین علیہ السلام، انہوں نے جو ہے وہ حتیٰ کہ ایک شخص کو نہ تو کبھی زندان میں ڈالا اپنی حکومت کی وجہ سے۔ اگر کوئی سیاسی دینی مجرم ہے تو اس کی بات اور ہے، اس کے اوپر تو حد بھی جاری ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن اپنی سیاست نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں مخالفین بھی تھے، موافقین بھی تھے، لیکن کسی کو نہ قتل کر دیا نہ کسی کو زندان میں ڈالا۔ لیکن برعکس معاویہ کو دیکھے تو انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات تو مشہور ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہ حکومت میں کبھی ایک دن بھی کوئی بھوکا نہیں سویا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آج کل کی حکومتیں کیا ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ چاہے عادل سے عادل ترین شخص بھی ہو، چونکہ باہر کا اس کو اندازہ ہوگا، گھر کا پتہ تو نہیں چلے گا کہ گھر میں کوئی بھوکا ہے یا کیا ہوا ہے، اس کا کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کسی کے کیا مشکلات ہے۔ لیکن حضرت امیر المومنین علیہ السلام جان قربان ہو حضرت پر کہ نہ تو کوئی کوفہ میں کوئی کبھی بھوکا سویا اور نہ ہی کسی کو کوئی مشکلات پیش آئی۔ یہ حسن ہے امامت کا۔ حکومت امام کے علاوہ سب حکومتیں چاہے جو بھی ہو وہ خطا میں مبتلا ہوتی رہیں گی، اور ہر منٹ، ہر سیکنڈ اور ہر گھنٹے جہاں کم سے کم وقت میں خطا سے خطا کرتے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے اس حکومت، اس دولت کریمہ کے لیے جو حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت ہے، جس میں سب جو ہے وہ برابر ہے، اور انشاءاللہ مشکلات حل ہو جائیں گے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔